बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि आज पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने गुफ्तगू करते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि वो अली अमीन गंडापुर के उन अल्फाज की मजम्मत नहीं करते जो उन्होंने सहाफ़ियों के बारे में की हैं। एक तो इस हवाले से हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि गुज़िश्ता रोज़ जो पार्लियामेंटेरियंस जिनका ताल्लुक पीटीआई से था, उनकी गिरफ्तारी हुई। आज तमाम पार्लियामेंटेरियंस और बिलखुसूस जो हुकूमती ओहदेदारान हैं उनका क्या रद्द सामने आया है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि सहाफ़ियों से गुफ्तगू की अडियाला जेल में बानी पीटीआई ने, और उन्होंने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करने का ऐलान किया है और पैगाम भी दिया है कि एहतजाज का सिलसिला शुरू किया जाएगा और आइंदा जलसा 21 सितंबर को होगा। तो इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त पैनलिस्ट में मौजूद हैं फरिया इदरीस, फैसल शकील, अकबर बाजवा और मसूद रजा। तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूंगा। सबसे अकबर बाजवा साहब, आपसे जानना चाहूंगा, ये बताइएगा कि ये जो आज बात की गई सलमान अकरम राजा की जानिब से कि हम अली अमीन गंडापुर के उन अल्फाज की मजम्मत नहीं करते, बल्कि सहाफ़ियों में भी बहुत सी काली भेड़ें हैं और उन्होंने उस पर बाकायदा गुफ्तगू की, यकीनन आपने भी सुनी है। आप क्या समझते हैं कि क्या सहाफ़ियों को अली अमीन गंडापुर से मुआफ़ी का मुतालबा करना चाहिए, या फिर उन सहाफ़ियों के हवाले से जिन्होंने ज़ाब्ते अखलाक का दामन छोड़ा उनका यह हक नहीं बनता? आप क्या समझते हैं इस सारी सूरत हाल में? देखें एजाज, दो चीजें हैं उसके अंदर। सबसे पहले तो ये कि सलमान अकरम राजा साहब ने जो कहा कि अली अमीन गंडापुर के जो बयानात थे उनकी हम मजम्मत नहीं करते, हम एंडोर्स करते हैं उसको। तो उनका लहजा तल्ख हो सकता है, उनका अल्फाज का चुनाव गलत हो सकता है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा, जो रीइटरेट किया सलमान अकरम राजा साहब ने, और फिर जो केपी असेंबली के अंदर करारदाद आई, वो करारदाद या ये अल्फाज कुछ ऐसे नए तो नहीं है। ये हमारे तमाम सरकारी अफसरान, चाहे वो सिविल हो या मिलिट्री हो, वो जब हल्फ उठाते हैं तो उसके अंदर ये लिखा होता है। उन्होंने सिर्फ इसी चीज का मुतालबा किया है कि आप जो आपने हल्फ लिया आप उसकी पासदारी करें। बड़ी सादा सी बात है। और हल्फ की हुर्मत क्या है ये मैं तो नहीं बताऊंगा किसी को, ये सबको पता ही है। और हल्फ का या कसम का मजहब के हवाले से भी अगर हम बात कर लें तो उसकी क्या सैंक्टिटी है और क्या व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट एंटेल, ये सबको पता होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि मुतालबा तो उनके ठीक है अपने जो उन्होंने किए हैं, क्योंकि ये उनके हल्फ में लिखा हुआ है जो हमारे अफसरान अपना ओहदा संभालते वक्त उठाते हैं। दूसरी बात जो आपने सहाफियों के हवाले से पूछी है, तो मैं आज भी खुद भी ये बात कर रहा था कि सहाफियों को फिर अगेन अल्फाज का चुनाव हो सकता है। काली भेड़ें किसी को कह देना, सियासतदानों के बारे में सहाफी क्या क्या बात नहीं करते, या फिर सियासतदानों के बारे में क्या क्या बात नहीं करते, किस किस तरह के अल्फाज का चुनाव नहीं होता। यहाँ पे पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात जिसकी मेजॉरिटी है इस वक्त, सीट्स के एतबार से देखा जाए, वोट्स के एतबार से देखा जाए, उनको यूथिया कहा जाता है। और ये यूथिया किस लफ्ज से मश्तक है, ये मैं टीवी पे बैठ के किसको बताऊं और किसी को बताने की क्या जरूरत है, ये सब जानते हैं। और बहुत सारे सहाफी अलल ऐलान बबांगे दोहल ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ये तज़हीक आमेज लफ्ज इस्तेमाल करते हैं एक पार्टी के वर्कर्स को मुखातिब करने के लिए। अली भेड़ें कह दिया तो उससे क्या इतना फर्क पड़ जाता है। बात यह है कि बहुत सारे सहाफी जैसे सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि अपने ड्राइंग रूम्स में बिठा के, या फिर एक बंदा अचानक स्टूडियो में आप लेके आ गए जो 20 दिन से लापता था, या फिर एक अपने किसी हवेली के अंदर लेके आ गए, वहां पे आप उसका आपने इंटरव्यू कर लिया एक लापता बंदे का, और फिर उसके ऊपर फख्र करना, ये कोई फख्र की बात है? या फिर नवीद आके सुना देना वो ताकतवरों के गुमाश्तों की तरह कि हम ऊपर से ये सुन के आए हैं, जैसे पता नहीं सिदरतुल मुंतहा को हमने टच किया, ऊपर ये फैसले हो रहे थे और अब ये होने वाला है। वो जो बातें बताते हैं, जो धमकियां लगाते हैं, सहाफियों की बात कर रहा हूं, वो धमकियां क्या जायज हैं किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे के अंदर, या फिर किसी भी ऐसे माशरे के अंदर? हमारा खैर क्या मैं कहूं उसके मुहज़्ज़ब होने के बारे में, लेकिन किसी भी ऐसे माशरे के अंदर जहां पे अदालतें काम कर रही हों, ये उनका भी काम है कि वो ये देखें कि यहाँ पे सरेआम जुर्म के इर्तिकाब की धमकी लगाई जा रही है कि ये हम कर गुजरेंगे, और उससे कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, और ये बगैर किसी लैतो लाल के, बगैर लगी लिपटी रखे, और बल्कि चार अल्फाज अपनी तरफ से डाल के जिस तरह से आगे बयान कर देते हैं। और फिर ये तो खैर कोई नहीं कह सकता कि किसी ने पैसों के लिए किया या क्या किया, लेकिन आईने पाकिस्तान वो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है जो रियासत और अवाम पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा है कि हम इन चीजों की पासदारी करेंगे, बदले में आपको, अवाम को ये तमाम चीजें मिलेंगी। और अगर सहाफी आईने पाकिस्तान की पासदारी या फिर आईने पाकिस्तान के खास तौर पर फंडामेंटल राइट से मुतालिक जो आर्टिकल्स हैं उन पर आवाज ही ना उठाएं, जो कि उनका काम है। और उनका काम क्या है सहाफियों का? अगर वो काम ना करें तो फिर उनको थोड़ा सा मेरा ख्याल बर्दाश्त कर लेना चाहिए, कोई इतनी नाजायज तनकीद नहीं है। ठीक है, मतलब किसी हद तक ये जो है वो जायज थी। अच्छा, मैं मसूद रजा साहब आपसे जानना चाहूंगा, बल्कि इस वक्त फैसल शकील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल शकील, पहले मैं आपसे जान लेता हूं,
یہ بتائیے گا آج جو سلمان اکرم راجہ نے پریس کانفرنس کی، صحافیوں کے حوالے سے بھی بات کی گئی، لیکن تحریک انصاف نے شفاف انتخابات کا مطالبہ دہرایا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ دنوں میں اس مطالبے کے حوالے سے کچھ زیادہ زور نہیں تھا، مگر اب شفاف انتخابات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس مطالبے سے کچھ حاصل کر پائے گی پی ٹی آئی؟ دیکھیے، شفاف انتخابات کا مطالبہ پاکستان تحریک انصاف کا نیا نہیں ہے۔ جب سے 2024 کے الیکشنز ہوئے ہیں یہ مطالبہ بارہا دہرایا گیا ہے۔ آپ کے پہلے سوال کی جانب آنا چاہوں گا، ہمارے دوست اکبر باجوہ صاحب بھی بات کر رہے تھے اس سے۔ دیکھیے، یہ اگر آپ نے علی امین گنڈاپور صاحب کی سپیچ سنی ہو تو وہ شعلہ بیانی سے بھرپور ایک تقریر ہے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ انہوں نے بات کی، جس میں گانے بجانے بھی تھے، جس میں عہد بھی لیے گئے، جس میں لوگوں کو جہاد کرنے کی تلقین بھی کی گئی، جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو بھی پکارا گیا، اور اس ضمن میں، اس کانٹیکسٹ میں کہ صحافی جو ہیں وہ سوال نہیں کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، با اختیار ہیں، وہ خود معاملات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، خود سیاست کو اچھی طرح نمٹا سکتے ہیں۔ صحافیوں کو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ انڈسکریمنیٹ فائرنگ کر رہے ہوں اور اس میں آپ کو جو نظر آ رہا ہو وہ آپ اس کے اوپر فائر کرتے چلے جائیں۔ نیریٹو بلڈنگ کے لیے تو ٹھیک ہو سکتا ہے، ان کی پتہ نہیں کہ کتنی اچھی نیریٹو بلڈنگ گنڈاپور صاحب نے کی ہوگی کہ ان کے اپنے پارٹی کے لوگ بھی جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں اس وقت۔ تو یہ جو فرسٹریشن کا آپ کو ایک ایلیمنٹ اس میں بات میں نظر آتا ہے، وہ اس بات سے ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے تو فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ جی اب ہم لے کر ہی جائیں گے، خدا کی قسمیں بھی دلوا لیں آپ لوگوں کو کہیں کہ آپ لڑیں گے، مریں گے، آگے آئیں گے، کروا لیں، لیکن وہ فرسٹریشن کا میرا خیال ہے کہ جو ٹارگٹ ہے وہ اس کو سیدھا کر لیں۔ صحافیوں کے کندھوں کے اوپر بندوق رکھ کے کام چلائے۔ میں دیکھیے صحافیوں کا ترجمان نہیں ہوں، لیکن یہاں پہ علی امین گنڈاپور صاحب کا مسئلہ صحافت نہیں ہے، ان کا مسئلہ اس ملک کی حکومت سے ضرور ہے، اس نظام سے ضرور ہے، اس جسٹس سسٹم سے ضرور ہے جس کو وہ عدت کیس کے بعد عمران خان صاحب کے سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو باہر آ جانا چاہیے تھا۔ عمران خان صاحب باہر نہیں آ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے جو پیرایا ہے یا جو ٹارگٹ ہے یا جو سیاست ہے اس میں رہ کر ان کو کام کرنا چاہیے۔ ملک کے اندر عدالت کا کیا حال رہا ہے، قانون کا فقدان رہا ہے، ہمارے ہاں معیشت کا ہمیشہ سے بیڑا غرق رہا ہے، یہ تمام چیزیں چلتی رہی ہیں اور چلتی رہیں گی، لیکن آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کیا اس ملک کے اندر سیاست اس پیرائے کے اندر رہ کے کرنی ہے، یا پھر آپ نے لسانیت کو ہوا دینی ہے، یا پھر آپ نے صوبے اور فرقہ واریت کی آپ نے یہاں پہ پالیٹکس کرنی ہے۔ دیکھیے، آپ بات کریں، آپ کو بات کرنے کا حق ہے، علی امین گنڈاپور صاحب کو لاہور میں کھڑے ہو کے بات کرنے کا حق ہے۔ کون کہتا ہے کہ علی امین پور صاحب جا کے یا پاکستان تحریک انصاف لاہور کے اندر جا کے جلسہ نہیں کر سکتی؟ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن یہ شامیانے اور یہ بینڈ باجے اور یہ باراتی جو اب آپ لے کے جانا چاہتے ہیں، پٹھان جو ہیں باراتی لے کے جانے، غلط بات کرتے ہیں۔ جو ہم غلط باتیں ہم اس کو غلط بات کہیں گے اور دہرائیں گے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ان کا کہ جو اس طرح کی بات کریں۔ باقی سیاسی بات کرنی ہے تو میدان تو بہت کھلا ہے نا جی، پھر سیاسی بات کرنے کے لیے بلا رہے ہیں اس کے ساتھ بات بھی کریں۔ ٹھیک ہے، سیاسی آپ بات کریں مگر صحافیوں کے کاندھے پر بندوق نہ رکھی جائے۔ اچھا، اب مسعود رضا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے نزدیک ایک تو ظاہر ہے صحافیوں کے حوالے سے بھی پہلے معافی بھی مانگی گئی، عمر ایوب صاحب نے بھی کہا کہ صحافیوں کے حوالے سے جو بات کی وہ ان کی مذمت بھی کرتے ہیں، صحافیوں سے معافی بھی مانگی گئی، لیکن آج پھر سلمان اکرم راجہ کی جانب سے جو کچھ کہا گیا، ایک تو اس حوالے سے بتائیے گا یہ کنفیوژن کیوں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مطالبہ سامنے آ رہا ہے شفاف الیکشن کا، اس پر پرامن احتجاج کا اعلان کیا گیا کہ جمعے سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پرامن احتجاج کا اعلان بھی کرتی ہے۔ ان مطالبات کو، ان اعلانات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ لیکن سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو تحریک انصاف نے ایک بہت اچھا موقع ضائع کیا۔ ایک بہت عرصے کے بعد اسے ایک جلسے کی اجازت ملی، اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک جلسہ منسوخ ہوا، پھر یہ ہوا، کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی اور پھر اس کے بعد یہ جلسہ ہو رہا تھا۔ تو اگر اس جلسے میں ٹھیک ہے آپ کو عوام کو جوش دلانا تھا، جذبہ دلانا تھا، لیکن اگر کوئی ایسے شخص ہوتے، ایسے لوگ ہوتے جو
ذرا سنبھل کے گفتگو کر لیتے, اپنا پیغام بھی پہنچا دیتے, ایک جلسہ بھی ہو جاتا. جو ایک کرٹیسزم آپ کے اوپر ہو رہا ہے کہ آپ جب جلسے کرنے آتے ہیں تو پھر آپ توڑ پھوڑ کی بات کرتے ہیں, جلاؤ گراؤ کی بات کرتے ہیں, آپ دھمکیاں دیتے ہیں. کل اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید آپ کو مواقع ملتے, لیکن کل کا موقع آپ نے ضائع کر دیا ایک جذباتی اور بے سروپا کی تقریر کر کے. تو میرے خیال میں یہ بہت اہم موقع تھا جو علی امین گنڈا پور صاحب کو سنبھل کے اس میں کچھ بات کرنی چاہیے تھی. پھر صحافیوں کی جہاں تک بات ہے تو صحافیوں کو آپ جب حکومت میں تھے تو کیا کہا کرتے تھے؟ ہر حکومت کے, ہر سیاسی جماعت کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ صحافی موجود ہیں. تو صحافیوں کو کبھی دوسری طرف سے گالیاں پڑ جاتی ہیں, کبھی اس طرف سے گالیاں پڑ جاتی ہیں, کبھی اس طرف سے گالیاں پڑ جاتی ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. آپ کو اختلاف ہے کسی کی بات سے, کسی کے موقف سے, تو آپ اس کے موقف کو غلط ثابت کرتے ہیں. عوام بیوقوف نہیں ہے, پاگل نہیں ہے, وہ سب سمجھتے ہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کس طرح سے کہہ رہا ہے. کون نہیں جانتا کہ جن لوگوں نے ان لوگوں کے انٹرویوز کیے جو قید میں تھے یا غائب تھے یا لاپتہ تھے اور پروڈیوس کر دیے گئے, کون نہیں جانتا کہ وہ کہاں تھے اور یہ انٹرویوز کیسے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں صحافیوں کو ٹارگٹ کرنا ایک آسان ہدف ہے نا, آپ نے کر دیا. بہرحال آپ اپنی حکومت میں بھی کرتے تھے اور آپ کا اس وقت موقف کچھ اور ہوتا تھا, اس وقت موقف آپ کا کچھ اور ہے. تو یہ ایک میرے نزدیک روٹین کی بات ہے. جہاں تک معاملہ ہے کہ جی پرامن احتجاج کریں گے تو آپ کر کے دیکھ لیجئے پرامن احتجاج. کل آپ کو ایک اچھا موقع ملا تھا, اگر آپ اسے استعمال کرتے تو پرامن کیا آپ ایک پھر بینڈ بازوں والا احتجاج بھی کر سکتے تھے, لیکن شاید اب آپ کے لیے مشکل ہوگا. تو ان احتجاجوں سے تو الیکشن نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, احتجاج جو ہے آپ پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ مزید مشکل ہو جائے گا. اکبر باجوہ, آپ کے نزدیک آج جس طرح سے شیر افضل مروت ہیں, شعیب شاہین ہیں یا دیگر پی ٹی آئی کے اراکین جن کو گرفتار کیا گیا, آج اسپیکر قومی اسمبلی نے نہ صرف اس کی مذمت کی, آئی جی کو بلایا, سرزنش کی گئی, اس کے ساتھ ساتھ پروڈکشن آرڈرز جاری کیے گئے, مگر دوسری جانب سے ہم نے دیکھا کہ کورٹ نے 8 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی ان کا منظور کر لیا. تو اس سچویشن میں پروڈکشن آرڈر کی کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ دیکھیں, اس پہ ایک اردو کا شعر آپ کو سناتا ہوں کہ یہ عجیب ماجرا ہے کہ بروز عید قرباں وہی ذبح بھی کرے ہے, وہی لے ثواب الٹا. آپ کے خیال میں یہ جو جلسے کے بعد کریک ڈاؤن شروع ہو گیا اور 7 بجے آپ نے ٹک 7 بجے آن ڈاٹ ختم کرنا ہے جلسہ, اور ایسے 7:01 ہوتا ہے چونکی نمبر 26 کے اوپر آنسو گیس کے شیلز فائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ جلسے کے اندر نہیں, وہ جلسے سے بالکل تھوڑی سی قریب وہ جگہ ہے. اور پھر اس کے بعد ڈی سی اسلام آباد جو ہیں, یہ وہی ڈی سی اسلام آباد ہیں جن کو جسٹس بابر ستار نے توہین عدالت کے کیس میں بلایا تھا اور تقریباً سزا بھی ہوئی, لیکن مطلب وہ ایک علامتی سا ہی معاملہ رہا نا اس کے اندر. وہ یہ تھا کہ ہم کورٹ آرڈر کرتی ہے کہ اس بندے کو چھوڑ دیں, آپ بار بار اس کو 3 MPO میں, کبھی 4 MPO میں, کبھی 5 MPO میں آپ اس کو گرفتار کر لیتے ہیں. اور انہوں نے آ کے دھمکیاں دی, انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف ہم ایکشن بھی کریں گے, ان کے خلاف ہم گرفتاریاں بھی کریں گے. نہ صرف یہ بلکہ جو لوگ حاضرین ہیں, جو اٹینڈیز ہیں اس کانگریگیشن کے, اس جلسے کے, ان کے خلاف بھی ہم کارروائیاں کریں گے. اور پھر اگلے دن ہم نے دیکھا کہ وہ معاملات ہوئے, وہ کارروائیاں ہوئیں. پولیس کس کے کنٹرول میں ہے؟ یا تو پھر حکومت کہہ دے کہ بھئی پولیس ہمارے انڈر نہیں ہے, یا پولیس کہہ دے کہ ڈی سی ہمارا حکم نہیں مانتا, ڈی سی کہیں اور سے آپریٹ ہو رہا ہے. تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے حکومت یہ کہہ دے کہ آپ دیکھیں ہم نے پروڈکشن آرڈرز بھی ایشو کر دیے ان کے, اور پھر اس کے باوجود کوئی آئے کوئی نہ آئے. لیکن یہ کر کون رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے؟ سوال تو یہ ہے. بڑا سادہ سی بات یہ ہے کہ اس حکومت کو زیب نہیں دیتا, کیونکہ یہاں پہ جو اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو دراڑ ہے, یہ اسی میں تو پل رہی ہے. اس کا گھر ہے اس دراڑ کے اندر. وہ دراڑ ختم ہو جائے گی تو ان کی بھی حکومت ختم ہو سکتی ہے. مسعود بھائی بات کر رہے تھے, بالکل جلسوں سے الیکشنز دوبارہ نہیں ہوتے, لیکن ٹریبیونلز اگر صحیح طریقے سے کام کرنے لگ جائیں, اور فارم 45-47 بڑا سادہ سا معاملہ ہے کہ جو لوگ سائنڈ فارم 45 لے کے پھر رہے ہیں ان کو ٹیلی کر لیا جائے فارم 47 کے ساتھ, تو معاملہ بڑا کلیئر ہو جائے گا اور دوبارہ الیکشنز کی نوبت بھی آ جائے گی اس کے اندر. وہ معاملہ کون روکے بیٹھا ہوا ہے؟ اور اس میں جو اسلام آباد کے خاص طور پہ 3 حلقے, جس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری نے اسلام آباد کے 3 حلقوں کے حوالے سے پوچھا کہ آپ اپنے لے کے آئیے نا فارم 45 ہے اور ان کے ساتھ ہم میچ کرتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو 3 MNAs اسلام آباد سے ہیں, انہوں نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف ہی یہ کہہ دیا کہ جناب ہمیں ان پہ اعتبار ہی نہیں, ہمیں ان پہ اعتماد ہی نہیں, یعنی کہ اس معاملے کو انہوں نے آگے بڑھانا ہی نہیں ہے. تو آپ ان دونوں چیزوں کو ملا کے دیکھ لیجئے, الیکشنز تبھی ہو سکتے ہیں جب ٹریبیونلز والا معاملہ ہو, وہاں پہ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں. جلسوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ پیسفل جلسہ 107 NOC دے کے کینسل کیے گئے ہیں پچھلے 1 سال کے اندر.
اور یہ 7 بجے کی ڈیڈ لائن دینا، اور پھر 7 بجے کی ڈیڈ لائن کہاں پہ ہوتی ہے؟ مطلب 1 سال جس حکومت نے الیکشنز نہیں کروائے، آئین پاکستان ایبروگیٹ ہو گیا، ٹوٹ گیا، وہ کہتی ہے کہ جناب 7:01 کیوں ہوا؟ 1 سال کہاں پہ اور کہاں پہ 1 منٹ؟ تو اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ جناب دیکھیں ہم نے پوچھیں گے، ہم آئی جی اسلام آباد سے بھی اور ایس ایس پی سے بھی، اور ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر جب آئیں گی وہ اس کی تحقیقات ہوں گی تو آپ بھی دیکھ وہ صورتحال جب سامنے آئے گی، ٹھیک ہے، وہ ہم سب کے سامنے آئے گی۔ اچھا، میں فریہ ادریس سے آپ سے جاننا چاہتا ہوں، جو صورتحال آج آپ دیکھنے میں ملی ہے، بالخصوص جب سے گزشتہ روز گرفتاریاں ہوئیں یا جلسے کے حوالے سے جو گفتگو کی گئی، اس میں صحافیوں کا معاملہ تھا، اس میں موجودہ حکومت پہ تنقید کا معاملہ تھا، مقتدر حلقوں کا معاملہ تھا، دوسری جانب اب احتجاج کی بھی کال دی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم علی امین گنڈاپور کی مذمت نہیں کرتے کسی بھی معاملے پر، اور دوسری جانب کے پی اسمبلی میں قراردادیں جو ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ رہا کیا جائے ان کے جو پی ٹی آئی کے رہنما گرفتار کیے گئے۔ اس ساری صورتحال میں آپ کیا دیکھ رہی ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، تصادم کی طرف معاملات بڑی خطرناک حد تک بڑھتے ہوئے واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں۔ جو پی ٹی آئی ہے اس کا آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ انہوں نے کوئی اپولوجیٹک ٹون نہیں بنائی۔ کل ہم نے دیکھا کہ بیرسٹر گوہر کی طرف سے، عمر ایوب کی طرف سے معذرت خواہانہ انداز تھا، بلکہ انکنڈیشنل اپولوجی تھی، مگر آج عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ جو بھی معذرت کر رہا ہے اس کو تو پی ٹی آئی میں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جو ذرائع ہیں پی ٹی آئی کے وہ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ آل آؤٹ جانے کا کہا گیا ہے، کہ بس اب آپ نے اگریسو رہنا ہے، ٹی وی ٹاک شوز پہ لڑائی کرنی ہے، اٹیک کرنا ہے، نہ صرف گورنمنٹ کو بلکہ موسٹ پرابلی اسٹیبلشمنٹ کو بھی۔ تو ایک تصادم آپ کو نظر آ رہا ہے، جو کہ پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ معاملات کیونکہ مذاکرات ہو رہے تھے تھوڑی سی دھیمے ہونے کی طرف جا رہے تھے، تھوڑا اسپیس بھی ملتا ہوا، بہت کم لیکن اسپیس ملتا ہوا نظر آیا تھا پی ٹی آئی کو۔ مثلا ان کی خواتین کے حوالے سے ریلیف نظر آیا، ان کی کچھ مقدمات کے حوالے سے کچھ کامنٹس نظر آئے، ملاقاتیں نظر آئیں، لیکن ابھی ایک دم سے دوبارہ آپ تصادم کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک سائڈ دوسری کو بلیم کر رہی ہے، دوسری سائڈ ایک کو بلیم کر رہی ہے۔ جہاں تک بات ہے چیف منسٹر کے پی کے کی اسپیچ کا، میں حیران ہوں کہ ایز اے اسٹیٹسمین اس اسپیچ کا مقصد کیا تھا۔ اگر آپ اس اسپیچ کو اینالائز کریں تو نہ اس میں کوئی کانٹینٹ تھا، نہ اس کے اندر کوئی فوکس یا ڈائریکشن تھی۔ اس وقت جو پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے، کارنر جماعت ہے، بہت تکلیف کا ان کو سامنا ہے، وہ چاہتے تو لیگیلٹی کے اندر اس کو کانٹیکسٹ میں ڈال کر ایک بڑی جامع، بڑی مضبوط تقریر کر سکتے تھے جس میں ان کے پاس بڑے اسٹرانگ پوائنٹس ہوتے، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے اس کا بالکل بھی سہارا نہیں لیا۔ انہوں نے چوز کیا کہ وہ کھڑے ہو کر صرف لتاڑ دیں سب کو، سلطان راہی کی طرح گنڈاسا اٹھا کے سب کو دھمکی لگا دیں۔ کنسیڈرنگ کہ آپ سلطان راہی نہیں ہیں، ود ڈیو ریسپیکٹ آپ اس وقت ایک ٹرول بھی نہیں ہیں، آپ ایک چیف منسٹر ہیں ایک ایسے صوبے کے جہاں پر بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں آپ کو تمام اداروں کے ساتھ مل کے چل رہا ہے۔ جس بھی آپ صوبے کے چیف منسٹر ہوں، آپ کو بہرحال اپنے ملک کا، ان کے اداروں کا احترام کرنا لازم ہے، دل میں آپ کے جو بھی بغض ہو، جو بھی تکلیف ہو، جو بھی شکایت ہو۔ تو وہ آپ کو ایک انارکک تقریر نظر آئی جس کا پی ٹی آئی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، انلیس پی ٹی آئی یہ چاہتی تھی کہ وہ تصادم کی طرف جائیں اور ریاکشن آئے دوسری طرف سے، اور ریاکشن آیا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک بلائنڈ ریاکشن آیا، جہاں پر وہ تقریر ایسی تھی جس کی مذمت جتنی کی جائے وہ کم ہے، اسی طریقے سے جو ایک ان پروپورشنل ریاکشن آیا وہ بھی کسی طریقے سے مناسب نہیں تھا۔ پارلیمان کی تقدس کی دھجیاں اڑا دی آپ نے جا کر، جو کیا ایم این ایز وغیرہ کے ساتھ، کسی بھی طریقے سے آپ کو اب نظر یہ آ رہا ہے کہ آل آؤٹ گلوز آر آف۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ظاہر صورتحال بڑی دلچسپ ہے دونوں طرف سے، جیسے ایک جانب سے علی امین گنڈاپور کی کو ڈیفینڈ بھی کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دوسری جانب جو کچھ پارلیمنٹ میں ہوا، جو گرفتاریاں ہوئیں، اس میں حکومتی نمائندگان کا کہنا ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہوا، وہ بھی اس کی وضاحت دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کریں، سوائے جو اتحادی جماعتوں میں شامل جماعتیں ہیں حکومت میں ان کے۔ تو اس صورتحال کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور اپنے نیکسٹ موضوعات پہ بھی ذکر کریں گے۔ ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔